आसमान पर काली घटाओं का राज था और रह रहकर चमकती बिजली हवेली के दरो दीवार को रोशन कर रही थी, जैसे कुदरत भी आज होने वाले फैसले पर बिलाप कर रही हो। सिकंदर हवेली का विशाल और भव्य हॉल उस समय लोगों से खचाखच भरा हुआ था, मगर सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। सबकी निगाहें पंचायत के बीच बैठे उस व्यक्ति पर टिकी थीं, जो कुर्सी की पीठ से टेक लगाए, टांग पर टांग रखे, हाथ में सुलगता हुआ सिगार थामे बैठा था। चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में ऐसी ठंडी और निर्दयी झलक थी कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। वो सालार सिकंदर था, इस इलाके का बेताज बादशाह, जिसकी जबान से निकला हर शब्द कानून माना जाता था। उसके सामने जमीन पर बैठा हयात साहब का परिवार कांप रहा था। हयात साहब अपने बूढ़े हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए सालार के पैरों में गिरने ही वाले थे कि सालार की भारी और रौबदार आवाज़ ने हॉल की खामोशी तोड़ दी। हयात साहब, आंसू बहाने का वक्त निकल चुका है। आपका बेटा मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह करके फरार हो चुका है। मेरा भाई जो मेरा घमंड था, आज आपके बेटे की लापरवाही की वजह से जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर का मोहताज हो गया है और आप माफ़ी मांगने आए हैं। क्या आपकी माफ़ी मेरे भाई को फिर से पहले जैसा कर सकती है? क्या वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? सालार का लहजा धीमा था, मगर उसमें छुपी धमक ने हयात साहब के दिल की धड़कनें रोक दी। हम गरीब लोग हैं सरदार साहब, मेरा बेटा नादान है, उससे गलती हो गई। आप जो सज़ा देंगे हमें मंजूर है। हम आपके भाई का बदला देने को तैयार हैं, चाहे हमारी जान ले लें, लेकिन मेरे बेटे को माफ़ कर दें। हयात साहब गिड़गिड़ाए। सालार ने गहरी सांस लेते हुए सिगार का धुआं फिजा में बिखेरा और फिर अपनी गहरी काली आंखें हयात साहब के चेहरे पर गड़ा दी। बदला तो देना पड़ेगा हयात साहब, लेकिन पैसों की सूरत में नहीं। हॉल में मौजूद हर शख्स चौकन्ना हो गया। हयात साहब ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। सालार के होठों पर एक तंज भरी और निर्दयी मुस्कान उभरी। मुझे आपके बेटे की जान नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी फरार है और उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, लेकिन मेरे भाई की बर्बाद जिंदगी का प्रायश्चित आपकी बेटी करेगी। अगर बम फटता तो शायद इतना शोर न मचता जितना सालार के अल्फाज ने वहाँ कोहराम मचा दिया। नहीं सरदार साहब, नहीं, मेरी बेटी तो अभी बच्ची है, वो तो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। खुदा का डर करें, ये जुल्म न करें। हयात साहब चीख उठे, लेकिन सालार सिकंदर के माथे पर शिकन तक न आई। फैसला हो चुका है। सूरज निकलने से पहले जमल हयात का निकाह मुझसे होगा। अगर इनकार किया तो सूरज निकलने से पहले तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारी दहलीज पर होगी। अब फैसला तुम्हारा है, बेटे की जिंदगी या बेटे की लाश। सरदार ने अंतिम और पत्थर दिल लहजे में कहते हुए आंखें मूंद लीं, जैसे किसी के रोने बिलखने से उसे कोई सरोकार न हो। दूसरी ओर हयात मंजिल के एक बंद कमरे में 19 साल की जमल हयात दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर नहीं, नफरत की लपटें धधक रही थीं। बाहर हो रहा तमाशा वो सब सुन चुकी थी। वो जमल हयात थी जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, जो डॉक्टर बनकर लोगों की मसीहा बनना चाहती थी। ये उसकी ज़िंदगी का मकसद था जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती थी। लेकिन आज उसे किसी और के गुनाह की सज़ा बनाकर कुर्बान किया जा रहा था। दरवाज़ा खुला और उसकी माँ रोती हुई अंदर आई। जमल, मेरी बच्ची, हम तबाह हो गए, लुट गए। जमल ने माँ की ओर देखा तक नहीं, बस शून्य में ताकती रही। अम्मा, गलती भाई करे और सज़ा मैं भुगतूं, ये कैसा इंसाफ है? उसकी आवाज़ सपाट थी, जैसे जज्बात मर चुके हों। वो सालार सिकंदर शैतान है बेटी, अगर हम न माने तो वो तेरे भाई को मार देगा। क्या तुम अपने भाई को मरने दोगी? पूरी जिंदगी तो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी कि अगर तेरी वजह से तेरे भाई की जान बच रही थी और तू अपने भाई को बचा ना पाई। माँ ने हिचकियों के बीच कहा। जमल के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। वो उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। आईने में अपना अक्स देखा। सुर्ख सफ़ेद रंगत, हिरनी जैसी आंखें, जिनमें सपने पूरे करने की चमक हुआ करती थी, मगर आज उन आंखों में उजाड़ पसरा था। उसने दराज खोली और उसमें रखा तेज धार वाला एक छोटा सा खंजर उठाकर मुट्ठी में कस लिया। माँ की नज़र उस तेज धार चाकू पर नहीं पड़ी थी, वरना शायद वो जमल को रोक लेती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी सालार सिकंदर इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में छुपा एक दरिंदा था। कोई उसकी तरफ उंगली भी कर दे तो उसकी जान लेने में हिचकिचाता नहीं था।
پھر وہ تو اس کے لیے چاقو لے کر جا رہی تھی۔ کاش کہ اس کی ماں کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنی بیٹی کو سمجھا دیتی، لیکن وہ اس کی خطرناک ارادوں سے انجان تھیں۔ میں جاؤں گی اماں، میں سالار سکندر کی حویلی جاؤں گی، لیکن اس کی دلہن بن کر نہیں، اس کی موت بن کر۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے دبا لے گا، مجھے خرید لے گا، مجھ پر ظلم کرے گا۔ آج رات اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ جمل کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ ماں بھی سحر گئی۔ اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اگلے ہی پل اپنے قدم روک لیے۔ بس اس پل کے لیے وہ خود غرض ہو گئی تھی۔ جمن اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی، مطلب ان کے بیٹے کی جان کی رہائی ہو رہی تھی، اور انہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ حالانکہ بیٹی کا دکھ وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھیں، لیکن یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی بہت نڈر ہے، سالار کے ظلم و ستم کو نہیں سہے گی۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسی حویلی کے ہال میں نکاح کا منظر تھا۔ نہ ڈھول تھا، نہ شہنائی، بس ایک دہشت بھری خاموشی۔ جمل نے کالے رنگ کا سادہ جوڑا پہنا تھا، نہ زیور نہ میک اپ۔ وہ کسی قربانی کے بکرے کی طرح قاضی کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا آپ کو سالار سکندر بن سکندر بخت کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ قاضی کی آواز گونجی۔ جمل نے نگاہ اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھے سالار کو دیکھا۔ وہ بھی بس اسی کو گھور رہا تھا، آنکھوں میں جیت کا گھمنڈ اور ہونٹوں پر ظلم کی تسلی۔ اس کی نظروں میں جیت کا نشہ تھا، ایسا گھمنڈ جو جمل کی روح کو کچل رہا تھا۔ جمل نے مٹھی بھینچ لی۔ قبول ہے، یہ شبد نہیں تھے، زہر کا وہ پیالہ تھا جسے اس نے اپنے پریوار کے لیے گلے سے اتار لیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی سالار کھڑا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا جمل کے قریب آیا۔ اس کا قد 6 فٹ سے اوپر، چوڑے کندھے، کالی شرٹ اور کالی ہی پینٹ۔ شرٹ کے کف کونیوں سے نیچے تک فولڈ کیے ہوئے تھے، کالر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ عام حالاتوں میں اگر جمل اسے دیکھتی تو اس کی تعریف کی بنا نہ رہتی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس وقت وہ اسے صرف جہل لگ رہا تھا۔ وہ کسی دیت کی طرح جمل کے سر پر کھڑا تھا۔ چلو، بس ایک شبد، مگر وہ حکم تھا، اور اس کے یہ شبد جمل کے رگ رگ میں زہر بن کر اترے تھے۔ جمل بنا کسی کی اور دیکھے اٹھی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے گلے لگنا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی بے بسی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ سالار کے پیچھے پیچھے باہر آئی، جہاں گاڑیوں کا قافلہ کھڑا تھا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جمل گاڑی میں بیٹھی اور سالار ڈرائیونگ سیٹ پر۔ گاڑی حویلی سے نکلی اور اندھیروں میں گم ہو گئی۔ راستے بھر خاموشی رہی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ جمل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول کر کود جائے اور خود کو ختم کر لے، اور خود کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سالار کے ارادوں میں بھی آگ لگا دے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ خودکشی ہوگی، اور وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ حالات سے ڈر کر خود کو ختم کر لیتی۔ وہ حالات کا سامنا نڈرتا سے کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ سالار کی مضبوط پکڑ اسٹیئرنگ وہیل پر تھی اور اس کی نگاہیں سڑک پر جمی تھیں۔ اچانک سالار بولا۔ اس کی آواز گاڑی کے بند ماحول میں گونج اٹھی تھی۔ تمہارے دماغ میں جو بھی چل رہا ہے نا، اسے وہیں دفن کر دو تو بہتر ہوگا۔ اب تم سکندر حویلی کی ملکیت ہو، تمہاری ہر سوچ، ہر سانس پر اب صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اپنی ملکیت کو میں اپنے حساب سے استعمال کرتا ہوں۔ ملکیت شبد نے جمل کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر اس کی اور مڑی۔ میں کوئی جائیداد نہیں ہوں جسے تم نے خرید لیا ہو، میں ایک انسان ہوں، اور تم جیسے درندے یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ سالار نے ایک جھٹکے سے بریک لگا دیے۔ گاڑی سنسان سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ جمل کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ سالار دھیرے دھیرے اس کی اور مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ جھکا اتنا قریب کہ جمل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو مسز سالار سکندر۔ میری حویلی میں میرے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ میں درندہ ہوں یا انسان یہ تو تمہیں وقت بتائے گا، مگر فی الحال تم میری قیدی ہو، اور قیدیوں کو حکمروں سے بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نے جمل کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹ کو دھیرے سے اپنی انگلی سے کان کے پیچھے کر دیا تھا۔ جمل نے نفرت سے چہرہ جھٹکا۔ نہ میں تمہاری قیدی ہوں اور نہ میں تمہاری ملکیت ہوں۔ تھوکتی ہوں میں تم پر اور تمہاری حکومت پر۔ غصے سے لال چہرہ لیے جمل شیرنی کی طرف فنکاری تھی، اور سالار کو یہ کہاں منظور تھا۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کی تھی،
اور وہ تو سیدھا اسے للکار رہی تھی۔ سالار کی آنکھیں غصے سے لال انگار ہوئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے جمل کی گردن میں اپنا ایک ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا تھا اور اس کے لال اناری ہونٹوں کو بری طرح پینے لگا۔ جمل جھٹپٹ آئی تھی، لیکن سالار کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ کچھ بھی نہ کر پائی۔ کئی پل چپکے سے سرک گئے تھے اور وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں بکھیرتا اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ خون کی ایک چھوٹی سی بوند اس کے نازک سے ہونٹ سے چھلک پڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بڑی بے دردی سے بہہ رہے تھے۔ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ جمل نے اپنے ہونٹ کو بھی رگڑ کر صاف کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے اس بے درد انسان کا گلا دبا دے، لیکن فی الحال وہ کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالار مسکرایا، ایک ایسی مسکان جس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے، آگے آگے دیکھو کیسے اپنی شدتیں تمہارے اوپر انڈیلتا ہوں۔ ویلکم ٹو ہیل میری جان۔ اس نے پھر سے گاڑی اسٹارٹ کی۔ جمل نے غصے سے چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ہونٹوں پر بری طرح جلن ہو رہی تھی۔ وحشی درندہ، جانور کہیں کا۔ من ہی من میں اس نے سالار کو نہ جانے کتنے نام دے دیے تھے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک شاندار لیکن رہسیمئی حویلی کے گیٹ سے وہ اندر پرویش کر رہے تھے۔ سکندر حویلی واقعی کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ اونچی دیواریں، بھاری گیٹ اور چاروں طرف گارڈز لگے ہوئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ سالار نیچے اترا اور جمل کے دروازے کی طرف گیا۔ جمل بھی باہر نکلی۔ حویلی کے کرمچاری قطار میں کھڑے تھے۔ سبھی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ سالار کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ سالار نے جمل کا ہاتھ تھاما۔ جمل نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی پکڑ لوہے کے شکنجے جیسی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جمل کے پیر من بھر کے بھاری ہو رہے تھے۔ آخر کار وہ ایک بڑے بیڈ روم کے سامنے رکے۔ سالار نے دروازہ کھولا اور جمل کو اندر دھکیل دیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، فریش ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ جمل کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہانپ رہی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت اور شاہی انداز میں سجا ہوا تھا، مگر جمل کو یہ کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نظر بستر پر پڑی جہاں لال گلاب کی پنکھڑیاں بکھری تھیں جیسے اس کی بربادی کا جشن منا رہی ہوں۔ مطلب وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ جمل کو اس کمرے تک لے کر ہی آئے گا۔ اس نے نفرت سے ان پنکھڑیوں کو فرش پر پھینکا۔ میں اس آدمی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے یا پھر اس کی لینی پڑے۔ اس نے اپنی جیب میں چھپا چھوٹا سا خنجر نکالا اور اسے اپنی شرٹ کی آستین میں چھپا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر ارادہ پکا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا۔ جمل چونک کر مڑی۔ سالار سکندر اندر آیا۔ اس نے شرٹ اتار دی تھی اور اب وہ بلیک ٹی شرٹ میں تھا۔ بے حد شانت اور ریلیکس دکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی دلہن کے پاس نہیں بلکہ کسی بزنس میٹنگ میں آیا ہو۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا جمل کی طرف بڑھا۔ جمل پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ سالار ٹھیک اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے جمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں پرشنسا نہیں تھی بلکہ مالکانہ حق کی ٹھنڈی انوبھوتی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے بھاری حکمران آواز میں پوچھا۔ جمل نے ساری ہمت سمیٹی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی سالار سکندر، مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارے وجود سے، تمہاری پرچھائی سے بھی۔ سالار ہنسا، ایک چھوٹی سوکھی اور بے رحم ہنسی۔ نفرت اچھی شروعات ہے، محبت تو ویسے بھی کمزوروں کا کام ہوتی ہے۔ وہ اور قریب آیا، اتنا کہ اس کا سینہ جمل سے چھونے لگا۔ آج رات ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ جیسے ہی سالار نے ہاتھ بڑھا کر جمل کی باں چھونی چاہی، جمل کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ بجلی کی رفتار سے اس نے اپنی آستین سے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے سالار کے سینے پر وار کرنے کی کوشش کی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ کوئی عام انسان ہوتا تو اسی پر ڈھیر ہو جاتا، مگر سالار سکندر کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جنگوں کا کھلاڑی تھا۔ پل بھر میں پلک جھپکنے سے پہلے اس نے ہوا میں ہی جمل کی کلائی جکڑ لی۔ خنجر کی نوک بس اس کے سینے کو چھو کر رہ گئی۔ جمل نے اپنی پوری جان جھونک دی خنجر گھونپنے میں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، دانت بھنچے ہوئے تھے، مگر سالار کا ہاتھ کسی فولادی دیوار کی طرح اس کے وار کو روکے ہوئے تھا۔ سالار کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی اور اس کی جگہ وہی خونی درندگی لوٹ آئی
جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے جمل کی کلائی مروڑ دی۔ جمل کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر جا کر گرا۔ سالار نے اسے سنبھلنے کا ایک پل بھی نہیں دیا، کندھوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکے کے ساتھ دیوار پر دے مارا۔ جمل کا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ سالار نے اس کی گردن دبوچ لی، مگر اس پکڑ میں گلا گھونٹنے کی نہیں، قابو میں رکھنے کی بے رحم سختی تھی۔ سالار کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ آنکھوں میں بھڑکتی آگ جمل کو جھلسا رہی تھی۔ وار ہمیشہ گردن پر کیا جاتا ہے جانے من، سینے پر نہیں۔ اس نے سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی کسی دہاڑ سے کم نہ تھی۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اپنے شوہر کو، اپنے مزاجی خدا کو۔ جمل ہانپ رہی تھی، درد اور غصے سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، تم ایک ناسور ہو جسے میں کاٹ کر پھینک دینا چاہتی ہوں، جمل گرجی۔ سالار کی پکڑ اس کی گردن پر تھوڑی اور سخت ہوئی، پھر اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا اس کی کمر تک آیا اور اسے کھینچ کر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جمل اب پوری طرح اس کی قید میں تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خون بہانے کا؟ سالار نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا اور اپنے دہکتے ہونٹوں سے اس کی نرم گردن کو چھو لیا۔ جمل کو ایسا لگا جیسے اس کی گردن پر دہکتے انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ بھاری خمار بھری لیکن آگ بھرے شبدوں میں بولا، لیکن تم بھول گئی جمل کہ اب تم سالار سکندر کی قید میں ہو، جہاں موت بھی میری اجازت کے بنا تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اس نے جمل کو دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ جمل لڑکھڑا کر گری، بوٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سالار اس پر جھک گیا۔ اب تم وہ سزا بھگتو گی جو موت سے بھی بدتر ہے۔ تم چاہو گی کہ میں تمہیں مار دوں، لیکن میں تمہیں زندہ رکھوں گا، تڑپنے کے لیے۔ آج سے تم اس کمرے کی اور میری ضرورت کی بندی ہو۔ تم سانس بھی لوگی تو میری مرضی سے۔ جمل نے نفرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ جو بڑی شدت سے اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کے لبوں تک پہنچا تھا، لیکن لبوں سے نکلے زہریلے شبدوں کو سن کر سالار ایک دم سیدھے کھڑا ہوا۔ وہ اس لڑکی کو روتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے معافی مانگے، اس کے قدموں میں گر جائے، لیکن وہ لگاتار اسے چنوتی دے رہی تھی، اسے للکار رہی تھی، اور اسے یہ کہاں گوارا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اور زمین پر پڑا خنجر اٹھایا۔ اس نے خنجر کی دھار اپنی انگلی پر چیک کی، ایک پتلی سی خون کی لکیر انگلی پر ابھر آئی۔ وہ جمل کی طرف مڑا اور خنجر کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں زور سے گاڑ دیا۔ ٹھک کی آواز کمرے میں گونجی۔ جہنم میں تو ہم دونوں پہلے سے ہی کھڑے ہیں بیگم، دیکھنا یہ ہے کہ کون کسے زیادہ جلاتا ہے۔ اس نے لائٹ آف کی، کمرے میں صرف نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی رہ گئی۔ سو جاؤ، کیونکہ کل سے تمہاری اصلی ٹریننگ شروع ہوگی، اور یاد رکھنا اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں، یہاں چیخیں باہر نہیں جاتی، صرف دیواروں میں سما جاتی ہیں۔ سالار کمرے میں ہی موجود صوفے کی طرف بڑھ گیا اور جمل وہیں بستر پر سکڑی سمٹی بیٹھی رہ گئی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور اندر ایک لمبی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ جمل نے اپنے آنسو پونچھے اور اندھیرے میں چمکتے ہوئے اس خنجر کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل میں دھسا ہوا تھا۔ یہ جنگ تم نے شروع کی ہے سالار سکندر، لیکن اسے ختم میں کروں گی۔ اس نے دل میں قسم کھائی، حالانکہ وہ جانتی تھی اس کا سامنا ایسے ویکتی سے ہے جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ نفرت کی سی انتہا سے وہ عشق کی داستان جنم لینے والی تھی جو مثال بن جائے گی۔ مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی بہت سے کانٹوں کے بستر پر چلنا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو جمل کی آنکھ کھل گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی، جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، جیسے کسی نے پتھروں کی بارش کی ہو اس پر۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے صوفہ خالی تھا، سالار وہاں نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ شاید کل رات کا واقعہ کوئی بھیانک سپنا تھا، لیکن سامنے سائڈ ٹیبل میں دھسا ہوا وہی خنجر اس کی اس خوش فہمی کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ وہ ابھی خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور سالار سکندر باہر نکلا۔ وہ پوری طرح تیار تھا، کالی ویسٹ کوٹ اور سفید کڑک استری کیے سوٹ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا،
مگر اس کی آنکھوں کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ رحم دل حکمران نہیں ہے۔ وہ سیدھے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی گھڑی کلائی پر باندھنے لگا۔ جمل کو اٹھتے دیکھ کر اس نے آئینے کے عکس سے اس پر طنز بھری نظر ڈالی۔ تیار ہو جاؤ مسز سالار سکندر، نیچے سب ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو اور مظلومیت کا لباس یہیں کمرے میں اتار کر جانا۔ میری دادی بی جان کو ڈرامے بازی پسند نہیں ہے۔ سالار کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جمل بستر سے اتری، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، مگر اس نے خود کو گرنے نہیں دیا۔ اس نے سر اٹھا کر سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں ڈرامے نہیں کرتی سالار سکندر، اور نہ ہی مجھے کسی کی ہمدردی کی بھیک چاہیے۔ میں نیچے جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، تاکہ تمہارے پریوار کو بھی پتہ چلے کہ تم کتنے بزدل انسان ہو، جو اپنی اہم کی تسلی کے لیے ایک نہتی لڑکی کو ڈھال بنا کر لائے ہو۔ سالار کے ہاتھ رک گئے۔ وہ پلٹا اور 2 قدموں میں فاصلہ مٹا کر اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے جمل کا بازو اتنی بے رحمی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں جمل کے بازو میں دھنس گئیں۔ میری حویلی میں رہ کر میری ہی پرورش پر سوال اٹھا رہی ہو؟ لگتا ہے کل رات کا سبق بھول گئی ہو۔ نیچے چلو، تمہیں سکھاتا ہوں کہ جن کی گناہوں کا بوجھ تم اٹھا رہی ہو انہوں نے کیسی قیامت ڈھائی ہے۔ وہ اسے لگ بھگ گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ جمل نے کوئی پرتیرودھ نہیں کیا۔ وہ اپنی طاقت ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وشال اور بھویہ سیڑھیاں اترتے ہوئے جمل کو لگا جیسے وہ کسی جنگ کے میدان میں اتر رہی ہو۔ ڈائننگ ہال میں موت سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میز کے سرہانے ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھیں۔ چہرے پر جھریاں تھیں، مگر وقار اور رعب ایسا کہ بڑے بڑے لوگوں کی زبان بند ہو جائے۔ بہی بی جان تھی سکندر خاندان کی سربراہ، اس کی جان سے پیاری دادی جان۔ ان کے داہنے جانب ایک ویل چیئر رکھی تھی جس پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، چہرہ سالار سے ملتا جلتا، مگر آنکھوں میں زندگی کی جگہ ویرانی اور نفرت بھری تھی۔ وہ شاہ میر تھا، سالار کا چھوٹا بھائی، جو کبھی اپنی شرارتوں کے لیے مشہور ہوا کرتا تھا، مگر اب اپاہج ہو کر رہ گیا تھا۔ سالار جمل کو لے کر میز تک پہنچا۔ السلام علیکم بی جان۔ سالار نے اس کے سر پر پیار دیا۔ بی جان نے سالار کو پیار سے دیکھا، مگر جیسے ان کی نظر جمل پر پڑی ان کی آنکھوں میں نفرت امڑ آئی۔ یہ منحوس سایہ یہاں کیوں ہے سالار؟ میں نے کہا تھا نا، مجھے اس خاندان کی کسی بھی چیز سے گھن آتی ہے۔ بی جان نے ایسے کہا مانو جمل کوئی گندگی کا ڈھیر ہو۔ اس کھلی بے عزتی پر جمل کا چہرہ تمتما اٹھا، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ سالار نے ایک نظر جمل کی اور اٹھائی تھی، پھر گہری سانس کھینچتا ہوا سیدھا ہوا، کرسی کھینچی اور جمل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو، آج سے یہ اس گھر کی بہو ہے بی جان، نفرت کرو یا پھر اسے قبول کرو، حقیقت یہی ہے۔ جمل بیٹھ گئی، حالانکہ اس کا جی چاہ رہا تھا دسترخوان پلٹ دے۔ سامنے بیٹھا شاہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ بہو، شامیر نے کڑوا کہا لگایا۔ بھائی، آپ اس قاتل کی بہن کو بہو کہہ رہے ہیں؟ اس کے بھائی نے میری ٹانگیں چھینی ہیں، میری زندگی برباد کی ہے، اور آپ اسے میرے سامنے بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں؟ شامیر کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ جمل کے ہاتھوں میں کنپن اتر آیا، مگر اس نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی اگر آج چپ رہی تو ساری زندگی یہ لوگ اسے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ اس نے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور شاہمیر کی اور بڑھی۔ پانی پی لو، شاید آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ جمل کی پہلی غلطی تھی یا شاید پہلی ضرورت؟ شاہمیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہاتھ جھٹکا اور پانی کا گلاس جمل کی طرف اچھال دیا۔ کانچ کا گلاس میز سے ٹکرایا اور پانی جمل کے کپڑوں پر بکھر گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کچھ دینے کی؟ تم لوگ صرف چھیننا جانتے ہو، دینا نہیں، شاہمیر زور سے چیخا۔ بی جان بھی غصے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دیکھ رہے ہو سالار، اس لڑکی کی ضرورت، یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ سالار کی مٹھی بھیج گئی، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا جمل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے گیلے دوپٹے کو جھٹکا اور سیدھے شاہمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ان آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی آگ دھدک رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، جمل کی آواز ڈائننگ ہال میں گونج اٹھی۔ بہت سن لیے تانے۔ ہاں، میرے بھائی سے غلطی ہوئی، ایک حادثہ ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ میں یہاں کوئی بھیک خیرات مانگنے نہیں آئی، مجھے زبردستی لایا گیا ہے، اور آپ
اس نے انگلی اٹھا کر شامیر کی اور اشارہ کیا، جس پر بیجان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ اپنی اپنگتا کا بہانہ بنا کر پوری دنیا سے ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو گر کر دوسروں کو کوستا رہے، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو گر کر اٹھنا جانتا ہو۔ میرے بھائی نے آپ کی ٹانگیں چھینی ہوں گی، مگر آپ کا حوصلہ آپ خود توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو ایک عورت پر چیخنے کی بجائے خود کو اس ویل چیئر سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے۔ ہال میں ایسا سناٹا چھا گیا مانو سانپ سونگ گیا ہو۔ کونوں میں کھڑے نوکر ڈر سے کانپنے لگے۔ سالار سکندر سن رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی حویلی میں اس کے بھائی سے اس لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ بیجان کو تو جیسے لقبہ سا مار گیا۔ شاہمیر کا چہرہ فک پڑ گیا۔ اسے آج تک کسی نے آئینہ نہیں دکھایا تھا، سب اسے بیچارہ سمجھتے تھے، مگر اس لڑکی نے اس کی انا کو کھلی چنوتی دے دی تھی۔ اچانک سالار آگے بڑھا، جمل کا بازو زور سے دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زبان کھینچ لوں گا تمہاری جمل حیات اگر دوبارہ میرے بھائی کے سامنے آواز بھی اونچی کی۔ سالار دہاڑا تھا۔ جمل نے درد کی پرواہ کیے بنا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تو کھینچ لو زبان، مار دو مجھے، ویسے بھی روز روز مرنے سے ایک بار مر جانا بہتر ہے، مگر میں سر جھکا کر ظلم نہیں سہوں گی۔ اگر تم لوگ عزت نہیں دے سکتے تو عزت کی امید بھی مت رکھنا، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا سردار صاحب۔ سالار کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت کی جھلک ابھری تھی۔ یہ لڑکی مٹی کی نہیں بنی تھی، یہ آگ تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ویل چیئر کے پاس لے آیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں تقریریں کرنے کا؟ اپنی مسیحائی پر بڑا گرو ہے نا تمہیں؟ تو سنو، آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میرے بھائی کی کیئر ٹیکر ہو۔ اس کی سیوا، اس کی دوائیاں، اس کی ہر ضرورت تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر شاہمیر کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو وہی تکلیف تمہارے جسم پر کر دوں گا۔ سالار نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ شاہمیر نے بجئی مسکان کے ساتھ جمل کو دیکھا۔ بیجان نے بھی سکون کی سانس لی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے سالار، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ جمل نے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ہاری نہیں تھی۔ اس نے سالار کو دیکھا، پھر شاہمیر کو۔ منظور ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گی اور اسے اس ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھاؤں گی، اس لیے نہیں کہ یہ تمہارا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تم سب پر یہ ثابت کر سکوں کہ میں تباہ کرنے والوں میں سے نہیں، تعمیر کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن یاد رکھنا سالار سکندر، جس دن یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اس دن میں تم سے اپنی آزادی چھین لوں گی۔ تم مجھے یہاں قید کر کے نہیں رکھو گے، وہ دن میری آزادی کا دن ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے پلٹی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ صفائی کا سامان لا سکے، اور سالار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش اٹھی۔ اس نے جمل کو توڑنا چاہا تھا، اسے جلیل کرنا چاہا تھا، لیکن وہ ہر وار سہ کر اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی، سالار دھیرے سے بڑبڑایا، یہ مجھے پاگل کر دے گی یا خود پاگل ہو جائے گی۔ شاہمیر نے سالار کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ نے اسے میرے سر پر حاوی کر دیا، یہ مجھے مار دے گی۔ سالار نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں شاہمیر، یہ تمہیں مارے گی نہیں، یہ تمہیں جینا سکھائے گی، کیونکہ لوہے کو صرف لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، اور تمہاری ضد کا علاج صرف اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ انا کب تک میرے سامنے ٹکتی ہے۔ کہتے ہوئے سالار وہاں سے چلا گیا، لیکن فضا میں تناؤ اب بھی قائم تھا۔ کچن میں کھڑی جمل نے اپنے ہاتھ کی پیٹھ سے آنسو پونچھے۔ تم نے جنگ کا نیا مورچہ کھولا ہے سالار، اب دیکھنا میں اس مورچے پر کیسے فتح پاتی ہوں۔ میں اس اپاہج کو چلا کر دکھاؤں گی اور پھر تمہارے غرور کو اسی ویل چیئر پر بٹھاؤں گی۔ یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں رہی، یہ دو اناؤں کی ٹکر تھی، جہاں محبت کو پنپنے کے لیے نفرت کی راکھ کا ڈھیر درکار تھا، اور وہ ڈھیر جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ رقیب جاں سے مسیحا تک سکندر حویلی میں جمل حیات کی آمد کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور اس 1 مہینے نے حویلی کے در و دیوار کا ماحول ایک دم بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو سہمی ہوئی ہرنی کی طرح یہاں لائی گئی تھی، اب ایک نڈر شیرنی کے روپ میں پورے گھر پر چھا چکی تھی۔ جمل نے اپنی ڈگری اور فزیو تھراپی میں اپنی مہارت کو صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھا تھا، بلکہ اسے اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔
صبح کا آغاز اب پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں بلکہ شاہمیر کی چیخوں اور جمل کی سخت ہدایتوں سے ہوتا تھا۔ حویلی کا پچھلا لون جو کبھی ویران پڑا رہتا تھا اب یہ ایک یدھ بھومی کا درشیہ پیش کرتا تھا، جہاں ایک طرف ویل چیئر پر بیٹھا شاہمیر غصے سے تڑپ رہا ہوتا اور دوسری طرف جمل ماتھے پر پسینے کی بوندیں سجی ہوتی تھیں، ہاتھوں میں ٹائمر پکڑے کسی ڈرل انسٹرکشن کی طرح تن کر کھڑی ہوتی تھی۔ اور 5 منٹ شاہمیر، یہ وزن آپ کو اٹھانا پڑے گا، چاہے آپ کی بازو ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ جمل کی آواز میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاہمیر نے ہاتھ میں پکڑا ڈمبل زور سے گھاس پر دے مارا۔ میں نہیں کروں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم مجھے مارنا چاہتی ہو، تم اپنے بھائی کا بدلہ لے رہی ہو نا؟ محنت اور غصے سے شاہمیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جمل اطمینان سے جھکی، ڈمبل اٹھایا اور واپس شاہمیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر مجھے بدلہ لینا ہوتا تو میں آپ کو ویل چیئر پر ہی بیٹھا رہنے دیتی تاکہ آپ ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر رہتے اور اندر ہی اندر سڑتے رہتے۔ یہ جو آپ کی ماس پیشیوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے یہ زندگی کی نشانی ہے، موت کی نہیں۔ اور رہی بات مارنے کی تو ڈاکٹر مریض کو مارتے نہیں، اسے نئی زندگی دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے میں آپ کی ڈاکٹر ہوں۔ جمل کا لہجہ سدا ہوا مگر کاٹدار تھا۔ شاہمیر نے نفرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ اٹوٹ ارادہ دیکھ کر اسے پھر سے ڈمبل اٹھانا پڑا۔ اوپر ٹیرس پر کھڑا سالار سکندر ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے یہ درس دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح گمبھیرتا چھائی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک چمک رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ نازک سی لڑکی جسے اس نے اپنے بھائی کے پیروں کی دھول بنانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا، اب اسی بھائی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ جمل کا طریقہ سخت تھا، بے درد تھا، لیکن سالار انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں شاہمیر میں جو سدھار اب دکھائی دے رہا تھا وہ سب سے مہنگے ڈاکٹر بھی نہیں کر سکے تھے۔ شاہمیر کی باہوں میں جان آ رہی تھی، اس کی پیٹھ سیدھی ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات اس کی آنکھوں سے وہ مایوسی ختم ہو کر غصے میں بدل گئی تھی، اور سالار جانتا تھا غصہ بے بسی سے بہتر ہوتا ہے۔ تم کیا چیز ہو جمل حیات، سالار نے زبان کے نیچے کہا، تمہیں سمجھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تبھی جمل کی نظر بھی اوپر اٹھی اور ٹیرس پر کھڑے سالار سے ٹکرائی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو جیسے سمے تھم گیا۔ جمل کی آنکھوں میں تھکان تھی مگر ہار نہیں تھی، جبکہ سالار کی آنکھوں میں سوال تھے۔ جمل نے ترنت نظر ہٹا لی اور پھر شاہمیر کی اور دھیان کیندرت کر دیا۔ شام کے سمے جمل شاہمیر کو شہر کے سب سے بڑے نیورو سرجن کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر آئی تھی۔ سالار بھی چپ چاپ ان کے ساتھ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سالار ویو مرر سے جمل کو دیکھ رہا تھا جو فائلوں کے پنے پلٹنے میں ویست تھی۔ کلینک میں ڈاکٹر صدیقی نے شاہمیر کا نریکشن کرنے کے بعد حیرانی سے جمل کی اور دیکھا تھا۔ مسز سالار، یہ تو چمتکار ہے، شاہمیر کی وہ مسلس جو پہلے ڈیڈ ہو چکی تھیں اب ان میں 20% موومنٹ واپس آ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے کمال کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھیں، لیکن آپ کا پریکٹیکل ورک دیکھ کر میں سچ میں بہت پربھاوت ہوں۔ آپ کا طریقہ سخت ضرور ہے لیکن یہی شاہمیر کو بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے شبد سن کر سالار چونک کر جمل کی اور دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ اتنی تیز اور قابل ہے۔ جمل کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی شانت مسکان آئی۔ شکریہ ڈاکٹر، میرا ماننا ہے کہ مریض کو بیساکھی دینے کی بجائے اسے گرنا سکھانا چاہیے، کیونکہ جو گرتا نہیں وہ سنبھلنا بھی نہیں جانتا۔ شاہمیر چپ تھا، شاید پہلی بار اسے احساس ہوا تھا یہ لڑکی صرف اس پر حکم نہیں چلاتی بلکہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی بھاری نہیں تھی۔ سالار نے اچانک گاڑی کا رخ ایک آئس کریم پارلر کی اور موڑ دیا۔ جمل حیران ہوئی۔ سالار نے گاڑی روکی اور بنا کسی کی اور دیکھے گارڈ کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں گارڈ 3 آئس کریم کپ لے کر آیا۔ سالار نے ایک کپ شاہمیر کو دیا اور دوسرا جمل کی اور بڑھایا۔ جمل تھوڑا سا ہچکچائی۔ پکڑ لو، زہر نہیں ملایا، سالار نے تیکھی مسکان کے ساتھ کہا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے خوش ہوں، یہ صرف ڈاکٹر صدیقی کی تعریف کا بدلہ ہے۔ جمل نے چپ چاپ کپ تھام لیا۔ چاکلیٹ کی مٹھاس نے اس کے گلے کی کڑواہٹ کم کر دی، لیکن سالار کی آنکھوں کی گرمی ابھی بھی اسے پگھلا رہی تھی۔
असली तूफान 2 दिन के बाद आया। दोपहर का समय था और शामिर लॉन्ज में व्हीलचेयर पर बैठा टीवी देख रहा था। जमल हाथ में बोतल लिए अंदर आई। टीवी बंद करो शामिर, चलने की प्रैक्टिस का समय हो गया है। जमल ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। शामिर एकदम से झुंझला उठा। मूड नहीं है आज, मुझे बुखार लग रहा है, जाओ यहाँ से, शामिर ने बहाना बनाया। जमल ने आगे बढ़कर उसका माथा छूते हुए कहा, कोई बुखार नहीं है, बस सुस्ती है, उठो शाबाश। जमल ने उसका बाजू पकड़ा और शामिर ने झटक दिया। मैंने कहा ना नहीं। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? तुम मेरे भाई की खरीदी हुई लौंडी हो, अपनी औकात में रहो। शामिर के इन शब्दों ने जमल के दिल पर नस्तर चला दिए, लेकिन उसका चेहरा सपाट रहा। औकात तो वक्त बताता है छोटे सरदार, फिलहाल उठिए। जमल ने दोबारा कोशिश की। शामिर ने गुस्से में आकर जमल को धक्का दे दिया और जमल सोफे से जाकर टकराई। ये मंजर देखकर जमल के अंदर का जलाल जाग उठा। वो सीधी हुई और एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर शामिर की व्हीलचेयर को जोरदार धक्का दिया, इतना जोरदार कि शामिर संतुलन नहीं रख सका और मुंह के बल कालीन पर जाकर गिरा। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा! बीजान की फलक शफाक चीख गूंजी थी, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकल रही थी। शामिर जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसे चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, मगर उसकी अना चकनाचूर हो गई थी। तुमने इसे गिरा दिया, तुमने मेरे अपाहिज पोते को गिरा दिया। बीजान दीवाना बार भागती हुई आई और शामिर को उठाने की कोशिश करने लगी। हाँ, गिराया है मैंने। जमल वहीं खड़ी रही। उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक ये खुद उठने की कोशिश नहीं करता। जमल की आवाज़ में ऐसी गूंज थी कि बीजान भी एक पल के लिए सहम गई। सालार, कहाँ हो तुम? देखो इस डायन ने क्या किया है। इसने आज शामिर को जान से मारने की कोशिश की है, बीजान चीखी। सालार जो लाइब्रेरी में था शोर सुनकर बाहर आया। सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। शामिर जमीन पर गिरा पड़ा था और जमल जालिमों की तरह उसके सिर पर खड़ी थी। सालार लपक कर आगे बढ़ा और शामिर को बाजू में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर वो जमल की तरफ पलटा। उसकी आंखें गुस्से के मारे अंगारे उगल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने जमल का बाजू इतनी बेरहमी से दबोचा कि जमल की चीख निकलते निकलते रह गई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर देता, सालार दहाड़ा। बीजान रो रही थी। निकालो इसे घर से सालार, अभी तलाक दो इसे। ये मेरे बच्चे को मार देगी, ये बदला ले रही है, ये खूनी की बहन है, इसकी रगों में वही गंदा खून है। सालार ने जमल को झटका दिया। जवाब दो जमल, तुमने इसे क्यों गिराया? क्या तुम बाकी इंतकाम ले रही हो? सालार की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। जमल ने अपनी कलाई सहलाई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर उसने उन्हें बहने की इजाज़त नहीं दी। हाँ, मैं इंतकाम ले रही हूँ उस अपंगता से जिसने इस नौजवान लड़के को जिंदा लाश बना दिया है। अगर मैं इसे ना गिराती तो इसे कभी एहसास न होता कि ज़मीन कितनी सख्त है और उठना कितना ज़रूरी है। जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो माँ उसे गिरने देती है सालार सिकंदर, उसे गोद में उठाकर नहीं रखती। जमल के लहजा टूटा हुआ मगर सच्चा था। आप सब इसे प्यार के नाम पर अपाहिज बना रहे हैं। आपकी ये नाम निहाद मोहब्बत इसे कभी चलने नहीं देगी। अगर आज मैंने इसे सहारा दिया तो ये कल भी सहारे का मोहताज रहेगा। मैं डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं, लेकिन कभी कभी मरीज को बचाने के लिए नस्तर चलाना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है। जमल की आवाज़ भर्रा गई। बकवास बंद करो अपनी, बीजान गुस्से से चीखी। मुझे तुम्हारी कोई फलसफियाना बकवास नहीं सुननी। सालार, मैं कह रही हूँ इसे अभी मेरे सामने तलाक दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगी। सालार उलझन में पड़ गया। एक तरफ दादी का हुक्म और भाई की हालत थी और दूसरी तरफ जमल की आंखों में नजर आने वाली सच्चाई। शामिर जो सोफे पर बैठा सब सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, नहीं बीजान। सब चौंक कर शामिर की ओर मुड़े। शामिर की आंखें नम थीं और वो जमल को देख रहा था। भाई, इसे मत निकालें। जब मैं गिरा था तो पहली बार मुझे गुस्सा आया था कि मैं खुद क्यों नहीं उठ सकता। पहली बार मुझे लगा कि मुझे अपने पैरों की ज़रूरत है। ये लड़की पागल है, जालिम है, लेकिन ये बिल्कुल सच कह रही है। आप सबकी मोहब्बत ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। इसकी नफ़रत शायद मुझे खड़ा कर दे। शामिर के अल्फाजों ने बीजान को साकित कर दिया।
سالار نے بھی حیرت سے بھائی کو دیکھا، پھر جمل کی طرف جو اب منہ پھیر کر کھڑی تھی تاکہ اپنے آنسو چھپا سکے۔ سالار نے گہری سانس لی۔ بی جان، شاہ امیر آرام کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیے، سالار نے حکم دیتے لہجے میں کہا۔ بی جان پیر پٹکتی ہوئی چلی گئیں، جاتے جاتے جمل کو خونی نظروں سے گھورنا نہیں بھولیں۔ سالار جمل کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جمل کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ جمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ کیا اب بھی سزا دینا چاہتے ہو؟ جمل نے طنز کیا۔ سالار اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ جمل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ سالار نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دائیں بائیں دیوار پر رکھے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہو جمل حیات۔ سالار کی آواز بھاری اور دھیمی تھی۔ آج تم نے جو کیا وہ حماقت تھی یا مہارت، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے اس علاج کے طریقے سے شاہ امیر کو ایک خروچ بھی آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ جمل نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سالار کی قربت سے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اور اگر وہ کھڑا ہو گیا سالار سکندر، تو کیا تم بھول جاؤ گے کہ تم ایک جاگیردار ہو؟ کیا تم مان لو گے کہ تم غلط تھے؟ جمل نے سوال داغا۔ سالار کی نظریں جمل کے ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں تک پہنچی۔ اس لڑکی کی دلیری اسے پاگل کر رہی تھی۔ نفرت کے باوجود ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے جمل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگر وہ کھڑا ہو گیا جمل، سالار نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اور قریب کیا، ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی، تو میں وہ کروں گا جو سالار سکندر نے آج تک کبھی نہیں کیا، میں تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دوں گا۔ جمل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ مجھے تمہارے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنی آزادی چاہیے، جمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ سالار کے ہونٹوں پر ایک دلکش مگر رہسیائی مسکان ابھری۔ آزادی؟ اس نے دھیرے سے جمل کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم اس پنجرے سے تو آزاد ہو سکتی ہو جمل، لیکن جس جال میں تم اب پھنس رہی ہو نا، وہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم صرف شاہ امیر کا علاج نہیں کر رہی، تم انجانے میں اس سردار کے دل کا بھی علاج کر رہی ہو جو پتھر ہو چکا تھا۔ یہ کہہ کر سالار پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جمل کو وہیں حیران اور بے یقینی کے بھنور میں چھوڑ کر۔ جمل دیوار کے سہارے پھسلتی گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو کسی وحشی گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ کبھی مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور کبھی… وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ اب صرف اہنکار کی نہیں تھی، یہ جذبات کی جنگ بن چکی ہے، اور اس میدان میں ہار جیت کا فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، لیکن سکندر حویلی میں دو دلوں کے درمیان سلگتی ہوئی آگ ابھی مندھم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہوا کے جھونکے اسے اور بھڑکا رہے تھے۔ جمل نے عزم کیا کہ وہ شاہ امیر کو ٹھیک کر کے ہی رہے گی۔ یہ مسیحائی اب اس کی ضد بن گئی تھی، اور سالار سکندر اس کا سب سے بڑا چیلنج۔ وقت کے سمندر میں 6 مہینوں کا عرصہ خاموشی سے بہہ گیا، مگر سکندر حویلی میں جو طوفان جمل حیات کی آمد سے اٹھا تھا، اس کی لہریں اب ساحل سے ٹکرانے کو بے قرار تھیں۔ آج حویلی کا لون ایک ایتہاسک لمحے کا گواہ بن رہا تھا۔ موسم خوشنما تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر وہاں موجود ہر شخص کے ماتھے پر پسینہ تھا اور سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ ویل چیئر ایک طرف کھڑی تھی اور شاہ امیر زمین پر اپنے دونوں پیروں پر کھڑا، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اپنا سنتولن بنائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں، چہرہ لال تھا اور آنکھوں میں ایک اٹل سنکلپ تھا جو جمل نے پچھلے 6 مہینوں میں اس کی رگ رگ میں بھر دیا تھا۔ جمل اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر کوئی بھاؤ نہیں تھا، وہ پتھر کی مورت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک قدم اور شاہ امیر، صرف ایک قدم، جمل کی آواز گونج اٹھی۔ بی جان جو برآمدے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں، اپنے دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ شاہ امیر نے گہری سانس لی، دانت بھینچے اور اپنا دایاں پیر اٹھا کر آگے رکھا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی اس نے اپنی پوری طاقت سمیٹی اور دوسرا پیر آگے بڑھایا۔ ایک قدم،
2 قدم 3 قدم اور پھر وہ لڑکھڑایا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو کر مسکرا دیا۔ میں چل رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ شامیر کی خوشی سے بھری چیخ نے حویلی کی خاموشی توڑ دی۔ بی جان دوڑتی ہوئی آئیں اور شامیر کو گلے لگا لیا۔ میرا بچہ، میرا شیر۔ وہ جار جار رو رہی تھیں۔ نوکر مٹھائیاں بانٹنے لگے، ہر طرف جشن کا ماحول تھا، لیکن اس بھیڑ میں 2 لوگ بالکل خاموش تھے۔ ایک جمل جس کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مگر سکون بھری مسکان تھی، اور دوسرا سالار سکندر جو اوپر ٹیرس سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں شاہمیر پر نہیں جمل پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا شاہمیر کا چلنا اس بات کا اعلان تھا کہ جمل کا مشن پورا ہو چکا ہے اور سالار کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے۔ جمل نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سالار کی گہری کالی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان نگاہوں میں آج کوئی کرودھ نہیں تھا، مالکانہ دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی اداسی اور ایک خاموش بنتی تھی۔ جمل نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں میں کمپن محسوس کیا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے، اس شخص کے پاس جس نے اسے بند کر کے رکھا تھا۔ پھر بھی ایک عجیب سے سرکشا کا احساس دیا تھا اسے۔ لیکن پھر اس کی آن، اس کا زخمی پرتشٹھا اور اتیت کی کڑواہٹیں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیاں باندھ لیں اور وہاں سے مڑ کر سیدھے سالار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سالار جب کمرے میں آیا تو جمل وہاں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ سالار کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ مبارک ہو سردار صاحب، آپ کا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، میرا کام ختم ہوا۔ جمل کا لہجہ سخت تھا۔ سالار دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ ہاں، تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، تم واقعی مسیحا ہو جمل۔ اس کی آواز میں تعریف تھی۔ میں مسیحا ہوں یا نہیں یہ بحث بیکار ہے، میں یہاں اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا سالار سکندر، جس دن شاہمیر چلے گا اس دن مجھے میری آزادی ملے گی۔ یہ کاغذ، جمل نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لہرایا۔ یہ میرے بھائی کی آزادی کا پروانہ ہے، اب مجھے میری زندگی کا پروانہ چاہیے۔ سالار نے وہ کاغذ دیکھا، پھر جمل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں کس گیا ہو۔ پچھلے 6 مہینوں میں ان نوک جھونک لڑائیوں اور خاموش لمحوں کے بیچ وہ جدی لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ سالار سکندر جو محبت کو کمزوری سمجھتا تھا، آج اسی کمزوری کے ہاتھوں مجبور کھڑا تھا۔ کیا واقعی جانا چاہتی ہو؟ سالار نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا۔ جمل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس نے سالار کی آواز میں چھپا درد محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے جذباتوں کو اپنی آن کے خول میں چھپا لیا۔ ہاں، میں اس قید سے، زبردستی کے رشتے سے اور آپ کی حکومت سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، جہاں مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ جمل نے نظریں چرا کر کہا۔ سالار کے ہونٹوں پر ایک کڑوی مسکان ابھری۔ وہ 2 قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ جمل کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں سے جا کر آزاد ہو جاؤ گی؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم جسمانی طور پر تو جا سکتی ہو جمل، لیکن تمہاری روح یہیں میرے پاس رہ جائے گی، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ جمل کا رنگ پھک پڑ گیا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، مجھے آپ سے صرف نفرت تھی اور نفرت رہے گی۔ جمل نے جھوٹ بولا، مگر اس کا دل چیخ چیخ کر اس کا برود کر رہا تھا۔ سالار نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ جمل نے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، وہ جیسے سموہت ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے جمل حیات، سالار سکندر کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تمہارا بھائی آج ہی رہا ہو جائے گا اور تم بھی آزاد ہو۔ جمل کو یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی آسانی سے مان گیا، لیکن اگلا جملہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ سالار کی آواز میں اٹل نشچے تھا۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تم اس گھر سے جا سکتی ہو لیکن میرے نکاح سے نہیں۔ میرے گھر اور میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جس دن تمہارے اہنکار کو ہار ملے گی، جس دن تمہیں احساس ہوگا کہ یہ نفرت نہیں عشق ہے، اس دن لوٹ آنا۔ میں انتظار کروں گا، چاہے قیامت تک کرنا پڑے۔ سالار نے جھک کر اس کے ماتھے پر بے حد نرمی اور شردھا سے ایک لمبا سا کس دیا۔
یہ کس بدائی کا نہیں بلکہ ایک وعدے کا تھا۔ جمل کی آنکھوں سے کانسو ٹپک کر سالار کے ہاتھ پر گرا۔ سالار پیچھے ہٹا اور راستہ دے دیا۔ جاؤ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں جنجیروں میں جکڑ لوں۔ جمل بنا کچھ کہے بنا مڑے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ آزادی مل گئی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ اسی کمرے میں چھوڑ آئی ہو۔ 1 سال بیت گیا تھا۔ یہ 1 سال جمل کے لیے صدیوں پر بھاری تھا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، بھائی بھی لوٹ آیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ شہر کے ایک اسپتال میں فزیو تھراپسٹ کے طور پر نوکری کر رہی تھی۔ دن بھر خود کو کاموں میں ڈبائے رکھتی، مگر رات ہوتے ہی سالار کی یادیں اسے بری طرح سے گھیر لیتی تھیں۔ جس آزادی کے لیے وہ تڑپتی تھی، وہی آزادی اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اسے ہر پل سالار کا وہ جملہ یاد آتا، تمہاری روح یہیں میرے پاس رہ جائے گی۔ اور سچ میں وہ ایک زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے نرم ہونٹوں کے اسپرش تو کبھی اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی، تو کبھی اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر، اور آخری وہ اسپرش جب اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر اسے اپنے گھر سے الوداع کہا تھا۔ اس اسپرش کو وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف سالار نے خود کو مکمل خاموشی میں ڈبو لیا تھا۔ وہ اب بھی سردار تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی۔ ایک دن جمل اسپتال میں راؤنڈ پر تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر شاہ میر کا نام چمک رہا تھا۔ جمل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ ادھر سے شاہ میر کی گھبرائی ہوئی روتی ہوئی آواز آئی۔ بھابھی قیامت آ گئی، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت بری طرح، وہ اسپتال میں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ… شاہ میر کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ گئی۔ جمل کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ موبائل ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے کانوں میں ایک دم سناٹا سا گونجنے لگا۔ کون سا اسپتال؟ وہ چیخ پڑی۔ شاہ میر نے اسی اسپتال کا نام بتایا جہاں وہ خود کام کرتی تھی۔ جمل پاگلوں کی طرح دوڑ پڑی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ بھول گئی کہ وہ ناراض ہے۔ اس وقت وہ صرف ایک بیوی تھی جس کی دنیا اس کا شوہر زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں دوڑتی ہوئی ICU کی طرف بڑھی۔ سانسیں اکھڑ رہی تھیں، دوپٹہ سرک چکا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ یا اللہ، انہیں بچا لیں، میں اپنی انا ہار گئی، میں سب ہار گئی، بس انہیں بچا لیں، وہ لگاتار بدبدا رہی تھی۔ وہ پرائیویٹ روم کے دروازے تک پہنچی اور زور سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے بیڈ پر سالار لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں اور اوپر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ شاہ میر بیڈ کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ جمل کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھے سالار کے سینے پر گر پڑی۔ سالار، اٹھیے سالار، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا تھا نا میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں جھوٹ بولتی تھی، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ اٹھیے خدا کے لیے، میں واپس آ گئی ہوں، میں کبھی نہیں جاؤں گی، بس آنکھیں کھولیے۔ جمل اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے سالار کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت بری ہوں، میں نے اپنی انا کے لیے آپ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک جانی پہچانی ہنسی گونج اٹھی۔ جمل چونک گئی۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا شاہ میر جو ابھی رو رہا تھا اب پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا، اور پھر اس چادر کے نیچے لیٹا ہوا وجود ہلا۔ سالار سکندر نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں موت کی پرچھائی نہیں تھی، بلکہ زندگی کی شرارت اور محبت کی چمک تھی۔ تو آخرکار ڈاکٹر صاحبہ نے مان ہی لیا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمل صدمے میں پہلے ہنستے ہوئے شاہ میر کو دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے سالار کو۔ اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ شاہ میر نے آنکھ ماری۔ سوری بھابھی، مگر بھائی روز آپ کی یاد میں گھل رہے تھے اور آپ مان ہی نہیں رہی تھی، تو یہ چھوٹا سا ہارٹ اٹیک والا ڈرامہ کرنا پڑا۔ یہ کہہ کر شاہ میر اپنی جان بچاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ جمل کے چہرے پر رنگوں کا بدلنا دیکھنے لائق تھا۔ ڈر کی جگہ بھینکر غصے نے لے لی تھی۔ وہ سالار سے دور ہٹی۔ آپ دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے جذباتوں کے ساتھ مذاق کیا، مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی، اور آپ… جمل غصے میں سالار کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ آپ بہت برے ہیں سالار سکندر، بہت برے۔ میں جا رہی ہوں واپس۔
सालार ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और एक ही झटके से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने जमल को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। अब कहीं नहीं जा सकती तुम, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानियाँ। तुमने आज़ादी मांगी थी और मैंने दे दी, लेकिन अब तुम अपनी मर्जी से वापस आई हो और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सालार की आवाज़ में अब गंभीरता और मोहब्बत दोनों थी। जमल अभी भी रो रही थी, मगर अभी आंसू सुकून के थे। क्यों किया ऐसा? उसने सालार के कॉलर में अपना चेहरा छुपाते हुए शिकवा किया। सालार ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारी जिद्दी अना को तोड़ने के लिए मौत का डर ही काफ़ी होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था जमल, एक पल के लिए भी नहीं। जमल ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं हार गई सालार, मैं वाकई हार गई और आप जीत गए। सालार ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मोहब्बत में कोई हार जीत नहीं होती मेरी जान, यहाँ दोनों को फना होना पड़ता है। तुम मेरी कैद में नहीं आई हो, बल्कि आज तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना बंदी बना लिया है। जमल ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। बाहर जिंदगी का शोर था, लेकिन इस कमरे में दो धड़कते दिल अब एक हो चुके थे। रकीबी जान अब मसीहा बन चुका था और नफरत का वो बीज जो बदले की ज़मीन में बोया गया था अब एक विशाल मोहब्बत का पेड़ बन चुका था, जिसके साए में उन्हें पूरी ज़िंदगी बितानी थी। तो दोस्तों, आज की रोमांटिक सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।